अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब के केस की बाजी रातों रात पलट गई और वो शहबाज शरीफ साहब जो कल तक इंतहाई कॉन्फिडेंट थे कि जी मैं तो जा रहा हूं, 8 हफ्ते की मुझे इजाज़त मिल गई है लंदन जाने की, एंड राइटली सो, उनका एतमाद कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। एक दिन वो अपना अप्लाई करते हैं ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए और अगले ही दिन उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है और माशाल्लाह फिर लाहौर हाई कोर्ट आनन फानन उनको फौरी और ज़बरदस्त इंसाफ मुहैया करती है। इससे मुझे वो अमिताभ बच्चन की एक बहुत पुरानी मूवी याद आती है, शराबी। उस मूवी का एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था कि मूंछें हों तो नथु लाल जी जैसी हों, वरना ना हो। अमिताभ बच्चन एक बहुत रईस बाप का बेटा होता है, तो उनके वालिद साहब के एक एम्प्लॉई होते हैं नथुलाल जी, जिनका कद बहुत गैर मामूली तौर पर छोटा होता है। तो लेकिन वो बड़ा अमिताभ बच्चन का ख्याल रखा करते हैं, बड़ा आगे पीछे फिरते हैं। तो और जिनकी 4 या 5 बेटियां होती हैं और फिर उनकी बेटियों की शादी के लिए भी अमिताभ बच्चन जो है वो बड़ा दरिया दिल होता है और वो कहता है कि भाई मैं इनको सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली। सो वो अक्सर औकात आते जाते उनको छेड़ने के लिए ये फिक्रा बोला करते हैं कि मूछें हों तो नथु लाल जी जैसी हों, वरना ना हो। तो 100 हिसाब है कि नाम शरीफ हो तो ही मजा है नाम का, वरना कोई नाम ही ना हो इंसान का। लाहौर हाई कोर्ट से अगर आपको फौरी तौर पर इंसाफ चाहिए, ज्यादा स्पीड में चाहिए, तो फिर कम से कम आप असल में शरीफ हो या ना हो, नाम में शरीफ जरूर आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि FIA उनके रास्ते का कांटा बनेगी और इमिग्रेशन हुकाम एंड टाइम पर उनको रोक लेंगे। जिस वक्त वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको एक लिस्ट दिखाई गई कि जी ये लिस्ट है और इसमें आपका नाम है और ये उन लोगों की लिस्ट है कि जो बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते। सो जब तक आप प्रूव नहीं करते कि आपका नाम इस लिस्ट से निकल आया है, तब तक आपको नहीं जाने दिया जा सकता। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर पकड़कर उनको दिखाते हैं कि ये देखें। तो उन्होंने कहा कि ये इस लिस्ट से आपका नाम नहीं निकला, अदालत ने बेशक आपको इजाज़त दे दी है कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार है, आपके अलावा पाकिस्तान का कोई भी और सिटीज़न हो, इट्स नॉट जस्ट यू, मैं आप कोई भी, अगर हम में से किसी का भी नाम इस लिस्ट में मौजूद है, तो जब तक वो नाम यहाँ से स्ट्रक ऑफ नहीं होता तब तक हम फ्लाई नहीं कर सकते। अब ये जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए वैसे भी बड़ी सुबकी का मकाम था, वैसे भी उनको बड़ी अपनी तौहीन और बेइज्जती महसूस हुई कि मैं तो बड़ा फातेह बना हुआ था कल से और मैं तो बड़ा चैम्पियन बन के फिर रहा था। और उनके जो चंद बहुत ही करीबी सहाफ़ी वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। और मैं ज़रा आपको गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट पढ़ के भी सुनाती हूँ, जो उन्होंने बड़े कन्विंसिंग अंदाज में अपने तईं उन्होंने कहा जी कि ये तो शहबाज शरीफ का हक है। 7 मई 2021 यानी कल दोपहर को 3:30 बजे गरीदा फारूकी ट्वीट करती हैं, इलाज की गर्ज से शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त अदालत से तलब करना उनका कानूनी हक है। शहबाज शरीफ के तिब्बी इलाज का मामला इंसानी हुकूक के तहत भी कानूनी तौर पर जायज़ है और उनका मेडिकल या ट्रैवल रिकॉर्ड भी इलाज और वापसी का गवाह है। उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के अहकामात देगी और फिर वो शहबाज शरीफ को टैग करती हैं। इसी तरह कई और लोगों ने भी बड़ा इस चीज़ पर जोर लगाया कि शहबाज शरीफ का ये कानूनी और आईनी हक है। यहाँ पर मैं इनसे ये सवाल भी करती हूँ कि ये कानूनी और आईनी हक आपको कभी गरीब आवाम का क्यों नहीं नजर आया? और वो जो 60,000 70,000 बंदा आपका वैसे जेलों में कैद है, जिसको अपने एहलो अयाल को कितने कितने महीने मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जिनके साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट होता है जेलों में, उनका कभी आपको कानूनी और आईनी हुकूक क्यों नहीं याद आए? उनके लिए कभी आप क्यों नहीं बोले? आपको भी गिन चुन के जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं का दिफा करना याद आता है। सो ये तो गलत बात है ना। ये सहाफ़ी दिन रात इमरान खान को लेक्चर देते हैं कि कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए। कोविड जब आया तो कहते थे कि पूरा लॉकडाउन लगा दो, इमरान खान अड़ गए कि नहीं मैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा वरना लोग भूख से मर जाएंगे। उस वक्त ये कहते थे इमरान खान कितना संग दिल है, इसको तो मुल्क चलाना नहीं आता वगैरह वगैरह। और जिस वक्त फिर पार्शल लॉकडाउन लगने से भी कुछ कंपनीज ने, कुछ ज़ाहिर इदारों ने लोगों को फारिग किया, तो उस वक्त फिर ये लोग ये प्ली लेकर आ गए कि देखें जी इमरान खान से तो बेरोजगारी कंट्रोल नहीं हो रही। आप तो कहते थे मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें, उससे तो आधे से ज़्यादा मुल्क घर बैठ जा रहा था। इमरान खान को आप गवर्नेंस पे इतने लेक्चर्स देते हैं और अपना आपका हाल ये है
کہ آپ کبھی بھی غریب آدمی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. اچھا جی، اب اس طرف آتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ جو ایف آئی اے نے بڑا تگڑا سٹیپ لیا ہے، یہ کیوں لیا انہوں نے، اس کے پیچھے کون ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب رہ گئے ہیں چن کے 2.5 سال، اور ان 2.5 سالوں میں بھی 1.5 سال صرف پرفارمنس کا رہ گیا ہے، 1 سال تو الیکشن کیمپین کا ہوتا ہے. اب جو خان صاحب کی باڈی لینگویج بھی ہے، اب جو خان صاحب کا بالکل ڈو اور ڈائی سچویشن آ چکی ہے، اور وہ بالکل اس میں ہے کہ آپ یا تو کام کریں، ڈیلیور کریں، یا پھر فارغ ہوں. اب ایف آئی اے کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر بشیر میمن صاحب جو ہمارے ایکس ڈی جی تھے، جو انہوں نے اڑی کرنے کی کوشش کی، جب شریف خاندان کے خلاف جو کیسز کی بات تھی، وہ جو توہین عدالت تک ان پر لگ گئی تھی، جو انہوں نے اصغر خان کیس کو عدالت کے آرڈرز کے باوجود پرسو نہیں کیا تھا، اور توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے تھے بشیر میمن صاحب، باوجود اس کے کہ وہ کتنے بڑے عہدے پہ پھر گئے اور وہاں سے ریٹائر ہوئے. آج بھی بہت لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں ایف آئی اے میں، لیکن ان کی ایک دو ایسی چیزیں کہ جو انہوں نے طاقتور لوگوں کو فیور کرنے کی کوشش کی قانون کی نظر میں. قانون آپ کو ایک حکم دے رہا ہے اور آپ اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نہیں ایکشن لوں گا، تو ظاہر ہے کہ آپ کرپٹ اور پاورفل لوگوں کو oblige کر رہے ہیں، ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اب ایف آئی اے کے حکام کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمارے اتنے بڑے بڑے آفیسرز کی بھی ماضی میں کی گئی یہ گڑبڑیں آج لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور ان کی فیملیز کے سامنے یہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور وہ پوری دنیا میں اب ذلیل ہو رہے ہیں اس بات پر، باوجود اس کے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے آج کسی کرپٹ کو فیور کرنے کی کوشش کی تو پھر کل ہمارا بھی ایسا ہی انجام ہوگا، کیونکہ اب کرپشن پر شاباش نہیں ملتی، اب کرپشن پر ترقیاں نہیں ہوتی ماضی کی طرح. اب کرپشن پر نیم اینڈ شیم والا حساب ہوتا ہے کہ دس گورنمنٹ نیمز اینڈ شیمز پیپل جو نہیں اپنا کام صحیح سے پرفارم کرتے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کے کچھ مخالفین بھی بڑے تگڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا بڑا، انہوں نے شیخ صاحب کے خلاف بھی ایک لابی ہے جو اس پر تھے کہ ان کو کیوں آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا، ان کا تو اتنا کیلیبر ہی نہیں، ان کا تو اتنا پوٹینشل ہی نہیں. تو اب شیخ رشید صاحب کو بھی اپنا لوہا منوانا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے جو ٹی ایل پی والا سارا وہ دیکھا، وہ ظاہر ہے بڑی پرابلمٹک سچویشن تھی، وہ حکومت کسی کی بھی ہو، باوجود اس کے کہ ٹی ایل پی کو تو کریٹ ہی نون لیگ نے کیا. یہ تو طاہر القادری صاحب کا زور توڑنے کے لیے پنجاب میں ٹی ایل پی کو جنم دینے والی جماعت نون لیگ ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بڑا رول ہے، اور یہ سارا شریف برادران کی مرضی اور ان کے این پلاننگ کے مطابق ہوا تھا. وہ تو پھر ٹی ایل پی انہی کے گلے کا پھندا بن گئی. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ابھی دور میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ شیخ رشید صاحب چونکہ انٹیریئر منسٹر تھے، تو وزیر داخلہ کے لیے بڑا ایک یہ چیلنجنگ فیز ہوتا ہے جب اس قسم کا کوئی موب آتا ہے، اور جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنا. تو شیخ صاحب کو سم ہاؤ یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے، جو کہ ہم سب کا بھی اوپینین ہے کہ پنجاب حکومت اور شیخ صاحب یہ سب اس سے بھی بہتر پلاننگ کر سکتے تھے. اب شیخ صاحب کو لگتا ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے اپنا لوہا منوانے کے لیے. اگر شہباز شریف نکل گئے تو یہ میرے بھی منہ پر تماچا ہے اور حکومت کے منہ پر بھی تماچا ہے کہ دیکھو جی، وہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر ضمانت دینے والا شہباز شریف، جس نے کہا تھا کہ بڑے بھائی جان واپس نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں، وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا تو دور کی بات ہے، وہ خود بھی واپس بھاگ لیے. اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ادارے طاقتور حکمرانوں کے آگے، ماضی کے جو طاقتور حکمران جو آج بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظر میں آج بھی وہی حکمران ہیں. یاد رکھیں، پاکستان کی جو اس وقت بیوروکریسی ہے وہ زیادہ تر اس لیے بھی عمران خان یا ان کی حکومت کی بات نہیں اتنا ویلیو کرتی، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ان کو لگتا ہے کہ وہی گھوم پھر کے واپس آئیں گے، وہی زرداری، وہی نواز شریف، انہی کی اولادیں واپس آئیں گی. یہ عمران خان تو بس ایک ون آف، ان کو ایک موقع مل گیا ہے، بھئی یہ آج ہیں کل کوئی نہیں ہے، کل انہوں نے ہی آنا ہے. لہٰذا وہ ڈرتے ہوئے، کچھ لوگ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہوئے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیتے کہ کل کو یہ ہمیں سبق سکھائیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو تو آپ سن ہی چکے ہیں، جو انہوں نے کھلے عام چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر لاہور اور دیگر جو ایف آئی اے کے بھی حکمران تھے، ان کو کیا کہا تھا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے، آپ نے یہیں پر نوکری کرنی ہے، آپ کے بچوں نے بھی یہیں پر رہنا ہے. آپ آج ایسے کام نہ کریں کہ پھر آپ نے آگے بھی چلنا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ کھلے عام ایک دھمکی تھی
کہ آج ہم طاقت میں نہ بھی ہوں، نظام ہمارا ہی ہے، نظام میں پالے ہوئے پلیس کیے ہوئے لوگ ہمارے ہی ہیں، اور کل کو اگر ہم آئے تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کریں گے۔ اور یہ صرف خالی دھمکیاں نہیں ہیں ناظرین، ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے کہ لوگوں کا حشر بھی ہوتا ہے۔ سو جو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں لگ جائیں لوگوں کو، ان کو انصاف نہیں ملتا، لیکن یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انصاف فوری طور پر مل جاتا ہے، اور پھر ان سے لے کر تمام عدلیہ ہر قسم کے سوال جواب احتساب سے مبرہ ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آج درخواست دیتے ہیں، اگلے دن ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی۔ میں تو وہی سوچ رہی تھی کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے دل پر پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی کہ ہم نے اتنا فوری اتنا زبردست انصاف دیا، اور شہباز شریف ہیں کہ یہ ابھی تک اپنا کورٹ آرڈر لیے گھوم پھر رہے ہیں یہاں سے وہاں۔ مریم یقیناً اوبویسلی بہت خوش ہیں، جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ ان کے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا یہ کہ یار میں مطلب ٹھیک ہے اداروں کو میں رسپیکٹ نہیں کرتی، اور میں ماضی میں جتنی والد صاحب کے ساتھ اداروں کا وہ سارا مسئلہ رہا، والد صاحب اصل میں تو والد صاحب کی کرپشن پکڑتے تھے نا ادارے، تو وہاں سے والد صاحب کو مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ اس کو انہوں نے سول سپریمیسی کا نام دے دیا کہ ہم تو سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حالانکہ کرپشن بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو اصل حقیقت ہے، جو اصل فینومینن ہے جس کی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ کانسیپٹ ہے کرپشن بالادستی۔ ان کو یہ کہ میں نے ٹھیک ہے ایک سٹینڈ لیا ہے، شہباز شریف میرا ساتھ نہیں دیتے اور یہ اداروں کے فیوریٹ ہیں، تو دیکھا ان کو بھیج دیا گیا، ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب جب شہباز شریف صاحب کو بھی روک لیا گیا ہے، اس سے یہ تاثر بھی تھوڑا زائل ہوا، کیونکہ کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر شہباز شریف بچ نکلتے ہیں تو یہ مقتدر حلقوں پر بھی سوال اٹھے گا کہ پھر آپ تو نہیں کہیں بیک ڈور رابطے کر کے ان کو سپورٹ کر رہے، آپ تو نہیں کہیں ان کو مدد کر رہے۔ اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پہ روکے جانا، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اب چھٹیاں ہیں، ہفتہ پورا عید کی چھٹیاں ہیں، ایسے میں اگر اب لاہور ہائی کورٹ اب کسی بھی یہ آگے ظاہر ہے رجوع کرتے ہیں کہیں پر بھی، تو اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کر چھٹیوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو بھی باتیں سنیں گے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کم از کم اگلے 7-8 دن تک جانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہ کوئی راستہ اپنے سے نکال لیں یا ان کے کئی ہمدرد اداروں میں بیٹھے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، چونکہ ایف آئی اے وغیرہ کو بھی اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان اب بالکل جارحانہ انداز میں اب حکومت کرنے پہ آگے ہیں، اور وہ بالکل اب اس چیز پر بہت زیادہ تپ چکے ہیں، غصے میں آ چکے ہیں کہ یہ کیا فضول حرکت ہے۔ اور نواز شریف صاحب والا ابھی تک ان کو بھولا نہیں ہے کہ کس طرح سے پلیٹلیٹس والی ساری گیم چلا کے یہ نواز شریف کو لے اڑے، اور لے اڑنے کا جو ہے ذمہ دار کون تھا اور ضمانت کون دے کر گیا؟ یہ شہباز شریف صاحب۔ اب شہباز شریف صاحب کے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کو ٹھیک ٹھاک وہ ایک گندا اشارہ کر کے جائیں گے کہ یہ تمہارا قانون ہے، یہ تمہاری حکومت ہے، یہ تم ہو، یہ تمہارا ملک ہے، اور میری مرضی، اس ملک میں ہم جب مرضی جیسے مرضی دندناتے پھریں، یہ نظام ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ اور اگر اب جس طرح ابھی رکے ہیں شہباز شریف صاحب، اگر حکومت اس قابل ہو جاتی ہے کہ یہ اسی طرح سے ان کو روکے رکھے ذرا، اور یہ ایک میسج دے کہ یہاں پر امیر اور غریب کے لیے دو قانون نہیں چلیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کی رٹ بھی قائم ہوتی ہے، اور تھوڑا سا اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ بیوروکریٹس جو کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، سمجھتے ہیں کہ عمران خان آج ہیں کل نہیں ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان تو جب تک بھی ہیں، لیکن دوبارہ آتے ہیں نہیں آتے، لیکن جب تک ہیں تب تک ہمیں بندے کے پتر بن کے صحیح کام کرنا پڑے گا۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مریم صاحبہ جو مرضی ٹویٹس کرتی رہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اندر سے ظاہر ہے کہ آپ کی کوارٹرز میں بہت خوشی پائی جا رہی ہے، ہمیں بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کافی مطمئن ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے کوارٹرز کے ساتھ اب ان کی ٹون یہ کہ ہونا آرام ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین، پاکستان زندہ باد۔